अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आज एक नया सिलसिला अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से शुरू करता हूँ और इब्तिदा उस रब्बे कायनात जो सब मखलूक़ात का पालने वाला है और सब मखलूक़ात को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उनके ज़हनी सोच से भी बढ़कर अल्लाह ताला उनको नवाज रहा है। तो उस रब के नाम से शुरू करता हूँ और ये जो एक नए सिलसिला है, तो इस नए सिलसिले में अल्लाह के फजल व करम से ये जो मारिया सलीम इनकी किताब है ओ लेवल की, और इसका जो कोड है तो 0539, और पेपर 1 रीडिंग एंड राइटिंग, पेपर 2 लिसनिंग एंड द न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 एंड बियॉन्ड। तो ये IGCSE ये कोर्स है और इसका आगाज़ करता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और आप साहिबान, आप स्टूडेंट्स को, यानी साहिबान को भी और स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। तो आगाज़ करता हूँ इस वीडियो से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को शेयर भी करेंगे एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की ग़रज़ से, ताकि आप सबको इसका फ़ायदा पहुँचता चला जाए। अच्छा, तो आगाज़ पे जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है कि मजस की ईजाद के बारे में दर्ज झेल इबारत को पढ़िए और सफ़हा की दूसरी तरफ से या सफ़हा की दूसरी तरफ सवालात के जवाबात लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इंग्लिश में कि स्पेसिमिन पेपर, स्पेसिमिन का मतलब यानी मिसाल के तौर पर या नमूने के तौर पर, जिसको सैंपल कहते हैं। तो ये एक मतलब पेज दिया जाता है और इसकी तशरीह करता हूँ। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, जिन जिन मुश्किल अल्फाज के मानी है वह इंशाल्लाह ये बताता जाता हूँ, ताकि कोई मसला ही न रहे अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि आग का इस्तेमाल इंसान हज़ारों बरस से करता चला आ रहा है। यानी ये आग के हवाले से ये टॉपिक है और आग का जो सिलसिला है ये कब से चला आया है। आग का इस्तेमाल इंसान हज़ारों बरस से करता चला आ रहा है, लेकिन आज से 400 साल कबल तक, कबल का मतलब यानी एगो, यानी 400 ईयर्स एगो, कबल तक दुनिया के कुछ इलाकों में आग जलाने के लिए उमूमन का मतलब यूजुअली या आमतौर पर या उमूमन के मानी है आमतौर पर, चकमाक या सूरज की शुआओं से काम लिया जाता था। शुआ की जमा शुआ है या शुआए या शुआओं है, तो चकमाक या सूरज की शुआओं से काम लिया जाता था। ये शुआओं नहीं है, यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये लफ्ज़ सही लिखा है। अगरचे इस किताब में उर्दू में कुछ गलतियाँ ज़रूर हैं, कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं और ज़ाहिरी बात है कि इंसान तो उनसे गलतियाँ तो ज़रूर हो सकती हैं। तो इस उर्दू किताब में कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, वो वक्त के साथ साथ पॉइंट आउट करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो इनसे हुई हैं इस इबारत में या आगे किताब में। तो इंशाल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये चकमाक का मतलब क्या है? चकमाक असल में ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये एक किस्म का सख्त पत्थर और उसका पहाड़, यानी चकमाक के मानी क्या है? एक किस्म का सख्त पत्थर। सख्त का मतलब यानी पत्थर और इसका पहाड़, वो पत्थर जिस पर लोहा मारने से चिंगारियाँ उड़ती हैं। चिंगारी तो आप लोग जानते होंगे, मतलब जब आग जलाई जाती है तो उस वक़्त उनसे जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, जो आग मतलब एक किस्म की वो नज़र आती हैं, छोटे छोटे ज़र्रात नज़र आते हैं और आग की तरह, तो उसको चिंगारी कहते हैं। चिंगारियाँ उड़ती हैं, पत्थर और लोहा जिनको रगड़ कर आग निकालते हैं या आग उससे जलाया जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि शौक़ से काम लिया जाता था। क्यों काम लिया जाता था? अक्सर घरों में चूल्हे में जलने वाली आग को
پوری طرح بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ یعنی اکثر گھروں میں، اکثر مطلب یعنی مختلف اوفن گھروں میں، چولہے میں، چولہے کا لفظ یہاں پہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کس طرح ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو چشمے ہیں کی طرح ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا چولہا، یہ میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا کام کیا مطلب ہے۔ چولہے کا جو لفظ ہے یہ اصل میں سنسکرت زبان کا لفظ ہے، سنسکرت نہیں، سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اینٹ، پتھر، مٹی، لوہے یا یعنی سیمنٹ کی کھانا پکانے کی جگہ، یا تپائی نہیں، تپائی، یا ہنڈیاں پکانے کی جگہ، آتشدان بھی اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یعنی چولہے میں جلنے والی آگ کو اکثر گھروں میں چولہے میں یہ چولہا ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے۔ چولہے میں جلنے والی آگ کو پوری طرح بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بجھنا مطلب یعنی ختم کرنا، یعنی بجھنا، تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے آگ سلگائی جا سکے۔ سلگانا کا مطلب یعنی آگ لگانا، سلگائی جا سکے۔ ماچس کا استعمال، یعنی اس کا مطلب آپ تو سمجھ چکے ہوں گے، زیادہ ڈیٹیل میں اگر جاؤں گا تو پھر شاید آپ کو بوریت محسوس ہو، لہٰذا اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ ماچس کا استعمال مطلب اس کا یہ ہے کہ آگ کا استعمال انسان ہزاروں برس سے کرتے چلا رہا ہے، لیکن آج سے 400 سال قبل مطلب پہلے تک دنیا کے کچھ علاقوں میں آگ جلانے کے لیے عموماً چقماق یا سورج کی شعاعوں سے کام دیا جاتا تھا۔ مطلب یعنی لوگ ان کے ذریعے سے آگ جلاتے تھے، آگ روشن کرتے تھے۔ اکثر گھروں میں چولہے میں جلنے والی آگ کو پوری طرح بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، یا اس کو پوری طرح جلنے نہیں دیا جاتا تھا، اس کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس لیے نہیں بجھاتے تھے تاکہ ہم آگ کس چیز سے پھر روشن کریں گے، آگ کس چیز سے لگائیں گے، تو لہٰذا ان کو مطلب اس کے حوالے سے تشویش ہوتی تھی، اور اس سے کوئی بھی چیز بھڑک اٹھ سکتی تھی، تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے آگ سلگائی جا سکے۔ بہرحال ماچس کا استعمال 17ویں میں بھی یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ جو ہا ہے جس کو ہائے مختفی تو نہیں کہتے، گول ہا جس کو کہتے ہیں، ہائے مختفی وہ یعنی ہا ہوتی ہے جو آخر میں مطلب نہیں لکھی جاتی۔ بہرحال 17ویں صدی میں شروع ہوا، یعنی ماچس کا استعمال 17ویں صدی میں شروع ہوا، اور جب پاسفورس کی آتشگیر خصوصیات دریافت ہوئی۔ پاسفورس کسے کہتے ہیں؟ پاسفورس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو انگلش میں مطلب یعنی فاسفورس کہتے ہیں، اور بہرحال یعنی فاسفورس کا مطلب کیا ہے؟ فاسفورس اصل میں یہ ایک لفظ ہے، اور یہ ایک ٹھوس دھاتی عنصر کا مطلب یعنی ایلیمنٹ، ٹھوس سالڈ، ٹھوس کا مطلب ہے سالڈ، اور سفید فاسفورس، یعنی اس کے معنی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ٹھوس دھاتی عنصر سفید فاسفورس نیم شفاف کا مطلب یعنی جس سے نظر آر پار جا سکے، جس طرح کچھ شیشے جو ہوتے ہیں۔ بہرحال نیم شفاف اور موم نما ہوتا ہے، اس سے بخارات نکلتے ہیں۔ بخارات کا مطلب یعنی ایوپریٹ ہوتا ہے، اور یہ اندھیرے میں چمکتا ہے، ہوا میں مطلب یعنی مشتعل ہو جاتا ہے، یا یعنی آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے۔ سرخ فاسفورس صفوف ہوتا ہے، صفوف کا مطلب یعنی یہ پسا ہوا ہوتا ہے، اس کو لوگوں نے پسایا ہوتا ہے۔ فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کا اہم جز ہے، حیوانات اور نباتات کے لیے بہت اہم ہے، مطلب یعنی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اور یہ مرکب حالت میں انہیں پایا جاتا ہے۔ یہ مرکب حالت میں مطلب یعنی جو مرکب حالت میں یعنی ملی ہوئی حالت میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہرحال ابتدائی دور کی ماچس میں تیلی، جب فاسفورس کی آتشگیر خصوصیات دریافت ہوئی، خصوصیات کو کیریکٹرسٹکس یا دریافت ہوئی مطلب ڈسکور ہوئی۔ دریافت اور انوینشن میں فرق ہے۔ انوینشن وہ چیز جو نئی چیز بنائی جائے، جو پہلے سے موجود نہ ہو، اس کو انوینشن کہتے ہیں۔ ڈسکور کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز موجود ہو تو اس کو جب دریافت کیا جائے، یا وہ چیز دریافت کی جائے تو اس کو دریافت کہتے ہیں۔ ابتدائی دور کی ماچس میں تیلی کے ایک سرے پر لگے فاسفورس کے آمیزے کو گندھک کے تیزاب میں ڈبویا جاتا تھا۔
اب ایک سرے پر اس کا جو سرا ہوتا تھا فاسفورس کے امیزے کو. اب امیزے کا کیا مطلب ہے؟ امیزہ اصل میں یہ مرکب حالت میں پایا جاتا ہے. مطلب امیزہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مکسچر ہے، اور اس کی مطلب یہ ایک مکسچر ہے، اور مطلب کوئی کسی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کو امیزہ کہتے ہیں، یا کیمیائی محلول جس کو کہتے ہیں. بہرحال ایک سرے پر لگے فاسفورس کے امیزے کو گندھک کے تیزاب میں ڈبویا جاتا تھا، جس سے گندھک کا کیا مطلب ہے؟ گندھک کو کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گندھک کو سلفرز کہتے ہیں یا برنسٹون کہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی میں ڈیفینیشن کر لوں، اس کی جو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں انگلش میں، کہ an abundant tasteless odorless multivalent non-metallic element best known in yellow crystals occurs in many sulfate minerals and even in native form, especially in volcanic regions with transitive trees with sulfurs in order to pressure تو یا in order to preserve. تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت تھی کہ یہ کسے کہتے ہیں گندھک، جس سے شعلہ تیز بھڑک کر جھل اٹھتا. جس سے شعلہ تیز، شعلہ مطلب یعنی وہ آگ کا شعلہ جو ہوتا تھا بلند ہو جاتا تھا، تیز آواز سے بھڑک کر جل اٹھتا. بھڑک مطلب یعنی آگ جل جاتی تھی، آگ بھڑک اٹھتی تھی، لیکن جلنے کے ایک ناگوار بو اور خطرناک. ناگوار مطلب جو انسان کو اچھا محسوس نہ ہو، بو کا مطلب سمیل، اور خطرناک کا مطلب ڈینجر. طریقہ استعمال کی وجہ سے، طریقہ کا مطلب میتھڈولوجی، استعمال کی وجہ سے، استعمال کا مطلب یوزز کی وجہ سے، اس کیمیائی مطلب کیمیکل ماچس کو کوئی یا میچ کو کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ ہو سکی. مقبولیت مطلب پاپولرٹی، خاص یعنی کیمیکل میچز کو کوئی خاص مقبولیت، یعنی اس کو مطلب یعنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، مطلب یہ پاپولر نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ جس چیز میں نقص ہو، جس چیز میں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ مختلف پروسیس سے انسان کو گزار کر، یعنی یہ جو آج کل جو میچز ہے اس تک اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح لے کے آنا چاہ رہا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. جو آج ہم آسانی سے آگ جلاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. لوگ تو اس کو نعمت کے طور پر سمجھتے یا نہیں سمجھتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی چیز، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، یعنی یہاں پہ اگر پانی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، مطلب جو فروٹس ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یا جو گاڑی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو زحمت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مثلا گاڑیوں سے وہ ڈرافٹنگ کرتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کے ناطے. اگرچہ آگے کیا کہتے ہیں کہ یعنی ماچس کو کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، اگرچہ دو سطحوں کو رگڑ کر، سطح کا مطلب یعنی سرفیسز کو رگڑ کر آگ پیدا کرنے کا طریقہ قدیم زمانے سے رائج تھا. قدیم مطلب اینشنٹ، اولڈ ٹائم سے رائج تھا، مطلب یعنی یہ مروج تھا. بہرحال لیکن اس طریقے سے جلنے والی ماچس 1826 میں ایجاد ہوئی. ایجاد کا مطلب یعنی یہ پہلی دفعہ یہ ایجاد ہوئی. کب؟ 1826 جب جان واکر نامی ایک ماہر ادویات نے، ماہر ادویات دوا کی جمع ہے، اگرچہ یہ لفظ بھی یہاں پہ دوا کی جو اصل جمع ہے وہ ادویہ ہے. دوائیں، ادویات، یہ لفظ پھر غلطی کی طرف جاتے ہیں. بہرحال یہ ادویات کا لفظ بھی استعمال ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ ایک ماہر ادویہ لکھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال غلطی تو بہت ساری ہے اس کتاب میں. جب جان واکر نامی ایک ماہر ادویات نے، یعنی ماہر ادویہ جو صحیح لفظ ہے، لیبارٹری کے آلات کی،
لیبورٹری جو انسٹرومنٹ ہے کہ صفائی کے دوران کے بعد میں لازمی لگانا چاہیے، کیونکہ دوران کے بعد میں کا اضافہ نہ کرنا یہ پھر یعنی عبارت غلطی کی طرف پھر جا سکتی ہے، عبارت مطلب غلطی کی طرف جا سکتی ہے۔ ایک ماہر ادویات یعنی ایک ماہر ادویہ نے لیبورٹری کے آلات کی صفائی کے دوران میں فاسفورس کو رگڑنے پر آگ پکڑتے دیکھا۔ یہاں پہ آگ پکڑنا کا لفظ یہ غلط ہے، آگ بھڑکنا یہ محاورہ ہے، آگ پکڑنا یہ تو پھر مطلب یعنی غلطی کی طرف پھر بات جا رہی ہے۔ فاسفورس کو رگڑنے پر آگ بھڑکتے دیکھا یا آگ لگتے دیکھا۔ آگ لگ سکتی ہے، آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے، آگ پکڑنا یہ لفظ غلط ہے۔ ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن پہ ہمارے پروفیسر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا، وہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہے تھے، اور وہ پروگرام کرنے کے دوران میں اس طرح انہوں نے ایک بات بتائی کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہوں، یعنی نصیحت کی جمع نصائح میں کرتا رہتا ہوں، یہ لفظ بھی اصل میں بہت ہے، بہت زیادہ لوگوں کو میں نصیحتیں کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، یہ لوگ نصیحتیں نہیں پکڑتے، یا نصیحت ہی نہیں پکڑتے تو یا عبرت نہیں پکڑتے۔ تو ہمارے جو ٹیچر تھے تو انہوں نے ہمیں اس طرح آگاہ کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ عبرت پکڑنے کی چیز نہیں ہے، عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ بہرحال آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ لیبارٹری کے آلات کی صفائی کے دوران میں یعنی فاسفورس کو رگڑنے پر آگ بھڑکتے دیکھا، اس نے پہلی جدید ماچس کی ڈبیا متعارف کرائی۔ متعارف کا مطلب انٹروڈیوس، پہلی جدید مطلب نیو، مورن جو نیو ہو، جو لیٹسٹ ہو، متعارف کرائی، جس میں تیلیوں کو رگڑ کر جلانے کے لیے یعنی ریتلے کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ آگ جلانے کے لیے ریتلے کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ ماچس نسبتاً بہتر تھی، نسبتاً کا مطلب قدر اچھی، مگر اب بھی جلتے ہوئے حصے کے ٹوٹ کر گرنے سے لباس یا قالین جل جاتے ہیں، مطلب اس کا فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ 1836 عیسوی میں ہنگری سے تعلق رکھنے والے کیمسٹری کے ایک طالب علم نے ایسی ماچس ایجاد کی۔ 1836 میں ہنگری سے تعلق رکھنے والے کیمسٹری کے ایک طالب علم نے ایسی ماچس ایجاد مطلب انوینٹ کی، جس کا مسالہ رگڑ کر جلانے پر بکھرتا نہیں تھا۔ بکھرتا کا مطلب یعنی پھیل جانا، اور جو صحیح لفظ ہے مسالے کا تو وہ یہی ہے، یہ صحیح لفظ ہے مسالہ۔ صحیح لفظ میم سین الف سا لام الف، یہ یہاں پہ یہ مسالہ کا لفظ بھی غلط ہے۔ بہرحال ماچس ایجاد کی جس کا مسالہ رگڑ کر جلانے پر بکھرتا نہیں تھا۔ بکھرتا مطلب بھی نہیں پھیلتا تھا، وہ منتشر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ماچس بنانے کی بہت سی فیکٹریاں قائم ہو گئیں۔ اس کے بعد مطلب اس ایجاد کے بعد ماچس بنانے کی بہت سی فیکٹریاں قائم ہو گئیں۔ کیوں قائم ہو گئی؟ فیکٹریز مطلب فیکٹریز۔ اس وقت تک ماچس میں سفید فاسفورس استعمال ہو رہا تھا۔ اس وقت کا مطلب نہیں، اس وقت تک، الف کے نیچے زیر ہے، اس وقت تک ماچس میں سفید فاسفورس استعمال ہو رہا تھا۔ اگر اس کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو یعنی اگلے زمانے یا جو اب نہ ہو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس وقت تک ماچس میں سفید فاسفورس استعمال ہو رہا تھا جہاں فضا میں، یہ لفظ کیا ہے؟ فضا غلط، وہ دوسرا لفظ بھی وہ بھی غلط ہے، فضا خوش فضا، جہاں فضا میں اس کی موجودگی کا لفظ بھی غلط ہے، موجودگی کے انتہائی زہریلے اثرات کی وجہ سے، انتہائی مطلب یعنی بہت زیادہ، زہریلے کا مطلب پوائزنس، اثرات کی وجہ سے، اور
ماچس کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور، مزوں سے دور، یعنی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور ہڈیوں کی مہلک بیماری کا شکار ہونے لگے۔ یعنی جہاں فضا میں، یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ماچس بنانے کی بہت سی فیکٹریاں قائم ہو گئی، اسٹیبلش ہو گئی، بنائی گئی۔ اس وقت تک ماچس میں سفید فاسفورس استعمال ہو رہا تھا، جہاں فضا میں اس کی موجودگی کے انتہائی زہریلے اثرات کی وجہ سے ماچس کی یا میچس کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور ہڈیوں کی مہلک، ہڈیوں مطلب یعنی بونز، مہلک کا مطلب یعنی خطرناک، مہلک خطرناک بیماری کا شکار ہونے لگے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ چیز مطلب انسانی یعنی زندگی کے لیے، انسانی یا ہیومن باڈی کے لیے یعنی یہ چیزیں بڑی ڈینجرس تھی۔ بہرحال 1888 میں، یعنی 1888 میں سفید فاسفورس کے استعمال کے خلاف، یعنی اگینسٹ وہ سفید فاسفورس کے استعمال کے خلاف، یوزز کے خلاف متعدد مظاہروں، متعدد کا مطلب نمبرز، بہت زیادہ، مظاہروں کا مطلب یعنی مظاہر کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہونا، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مظاہروں مظاہروں کا مطلب یعنی کسی کے دل میں جو بات ہوتی ہے اس بات کو ظاہر کرنا کا مطلب ہے یعنی اظہار کرنا۔ مثلا اگر میرے دل میں کسی چیز کا علم ہے، کسی بات کے حوالے سے، مثلا اگر ایک بندہ ہے وہ کسی کو کچھ بات بتانا چاہتا ہے، تو اگر کسی نے کسی کو کوئی بات بتائی تو پھر وہ دوسرا بندہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے دل میں بھی اس حوالے سے اس طرح علم ہے، تو وہ اسی علم کو ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بات دل سے باہر نکالی جاتی ہے اس کو مظاہرہ کہتے ہیں، اظہار کرنا، مظاہروں۔ لیکن یہاں پہ مظاہروں ہڑتالوں کا مطلب یعنی پروٹیسٹس اور تحریری احتجاج کے نتیجے میں، تحریری کا مطلب یعنی ریٹن، احتجاج کا مطلب پروٹیسٹ کے نتیجے میں، یعنی یورپ کے مختلف ممالک نے، یورپ کے مختلف کنٹریز نے، ڈیفرنٹ کنٹریز نے اس پر پابندی عائد کرنا شروع کر دی۔ مطلب انہوں نے اس چیز پہ پابندی مطلب لگانی شروع کر دی، پابندی عائد کرنا، پابندی لگا دینا شروع کر دی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں محفوظ ماچس بنانے کے سلسلے کی اہم پیش رفت، یعنی 20ویں صدی میں مطلب 20th سینچری میں کے آغاز میں، آغاز مطلب سٹارٹ میں، محفوظ ماچس، محفوظ مطلب جو سیفٹی میچز ہوں، میچز بنانے کے سلسلے کی اہم پیش رفت سرخ فاسفورس کا استعمال تھا، جو نقصان دہ نہیں تھا۔ مطلب ہی نہیں 20ویں سینچری میں، مطلب ہی نہیں یہ جو ماچس ایجاد ہوئی تھی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں محفوظ ماچس بنانے کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت یعنی ایک اہم کام ہوا۔ پیش کا مطلب آگے، رفت کا مطلب یعنی وہ کام جس کی وجہ سے لوگوں کی آسانی ہو، آگے آنا، کسی کام میں یعنی تبدیلی آنا۔ سرخ فاسفورس کا استعمال تھا جو نقصان دہ نہیں تھا۔ آج کل مطلب یعنی جو ماچس کی تیری جو سرخ قسم کی بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ آتشگیر اجزاء کو، یعنی جو اس کے اندر انگریڈینٹس تھے، علاوہ اس اجزاء کو ماچس کی تیلی اور رگڑنے والی مطلب اس کے علاوہ آتشگیر اجزاء کو ماچس کی تیلی اور رگڑنے والی ماچس کی تیلی اور رگڑنے والی پٹی کی صورت میں الگ الگ کر دیا گیا۔ پٹی مطلب اس کا جو سرا ہوتا ہے۔ یہ محفوظ ماچس اب دنیا میں ہر جگہ بآسانی دستیاب ہے۔ دنیا میں مطلب یعنی all of the world، ہر جگہ یعنی ایوری ویئر، بآسانی یعنی بہت زیادہ یعنی دستیاب ہے، مطلب اویلیبل ہے۔ اور انواع و اقسام، انواع کا مطلب یعنی ٹائپس، اقسام، نو کی جمع اقسام، انواع، اقسام انواع دونوں سیم میننگز رکھنے والے الفاظ ہیں، مترادف ہیں۔ انواع اقسام کے کیا ہے؟ لائٹرز مطلب جو لائٹ وغیرہ ہوتی ہیں، اور لائٹرز کی موجودگی کے باوجود، یعنی جو لائٹرز اسے کہتے ہیں جس سے لوگ آگ سلگا سکیں، جلاتے ہیں، کے باوجود اس کی اہمیت میں کمی نہیں آئی۔ اگرچہ بہت زیادہ لائٹرز بھی ایجاد ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی جو وہ تھی اہمیت تھی، جو امپورٹنس، تو اس امپورٹنس میں ابھی تک کمی
یعنی واقع نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد ابھی کچھ سوالات ہیں اور سوالات کے جوابات بھی یہاں پہ دیے گئے ہیں، تو ان کی طرف بھی آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو جوابات لکھے ہوئے ہیں، اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوال نمبر 1 سے لے کر 6 تک، کویسچن نمبر 1 سے لے کر 6 تک۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ کویسچن نمبر 1 کہ ماچس کی ایجاد سے پہلے چولہے میں، یہ چولہے کا لفظ یہاں پہ یعنی یہ دو چشمے کے ساتھ ہونا چاہیے، ماچس کی ایجاد سے پہلے چولہے میں جلنے والی آگ کو پوری طرح بجھنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ مطلب ماچس کی ایجاد سے پہلے، یعنی ماچس جب ایجاد نہیں ہوئی تھی تو چولہے میں جلنے والی آگ کو پوری طرح بجھنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ آگ کو نہیں بجھاتے تھے؟ آگ کو بجھانے سب سے پہلے سوال کو سمجھنا چاہیے۔ سوال کو جب ایک اسٹوڈنٹ سمجھ جاتا ہے تو اس کے لیے جواب لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پہ سوال ہے کہ ماچس کی ایجاد سے پہلے چولہے میں جلنے والی آگ کو پوری طرح یعنی مکمل بجھنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ آگ کو کیوں وہ نہیں بجھاتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ تو جواب ہے تاکہ ضرورت کے وقت آگ لگائی جا سکے، تاکہ ضرورت کے وقت آگ جلائی جا سکے، تاکہ ضرورت کے وقت آگ یعنی لگائی جا سکے، یا آگ جو ہے لگانا مشکل نہ ہو، تاکہ ضرورت کے وقت آگ لگائی جا سکے۔ بہرحال سوال نمبر 2، ماچس میں فاسفورس کا استعمال کیوں کیا گیا؟ ماچس میں یعنی فاسفورس کا استعمال، اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے مطلب یعنی یہ فاسفورس کا استعمال کیوں کیا گیا؟ تو جواب ہے کہ ماچس میں فاسفورس کا استعمال آتشگیر خصوصیات کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ماچس میں فاسفورس کا استعمال آتشگیر خصوصیات کی وجہ سے، آتشگیر یعنی آگ بھڑکنے، گیر کا مطلب آگ لگنے، آتش کا مطلب آگ، گیر کا مطلب آگ لگنے، آگ بھڑکنے، خصوصیات کی وجہ سے، کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ مطلب یعنی ماچس میں فاسفورس کا استعمال اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ تاکہ آتشگیر خصوصیات اس کے اندر تھیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات تھیں، تو اگر کسی چیز کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، کوالٹی ہوتی ہیں، تو کوالٹی کی بنا پر لوگ یعنی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال سوال نمبر 3، کیمیائی ماچسوں کی لوگوں میں غیر مقبولیت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب کیمیائی ماچس کی لوگوں میں یعنی لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی سوچ میں، یعنی وہ ان پاپولرٹی کی کیا کاز ہو سکتی ہے؟ کیا کاز ہو سکتی ہے؟ یعنی جو وہ پاپولر نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پاپولر نہیں ہوئی؟ مطلب پاپولر تو ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال کیمیائی ماچس کی ناگوار بدبو، کیمیائی ماچس کی ناگوار مطلب جس کو اچھا نہ لگے، ناگوار محسوس ہو، یعنی لوگ اس کو برداشت نہ کر سکتے ہو، تو ناگوار بدبو اور طریقہ استعمال بہت خطرناک ہونے کی وجہ سے غیر مقبول رہی۔ مطلب کیمیائی ماچس کی ناگوار بدبو اور طریقہ استعمال، یعنی اس کا جو طریقہ استعمال کا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا، تو بہت خطرناک ہونے کی وجہ سے غیر مقبول رہی۔ تو اس کے کتنے نمبر ہیں؟ اس کے 2 نمبر ہیں، مطلب اس کے لیے 2 لائن چھوڑے جاتے ہیں۔ بہرحال جان واکر کا پیشہ کیا تھا؟ مطلب جان واکر کون تھے؟ Who was جان واکر؟ تو جان واکر ماہر ادویات تھا، یعنی جان واکر ماہر ادویہ تھا، مطلب یعنی وہ کیا تھے؟ یعنی فارماسیوٹیکل، وہ ماہر ادویات تھے یا ماہر ادویہ تھے، تو وہ مطلب دوا وغیرہ بناتے تھے، میڈیسن۔ سوال نمبر 5، ماچس میں سفید فاسفورس کے استعمال پر پابندی کیوں لگانی پڑی؟ ماچس میں سفید فاسفورس کے استعمال پر، یعنی سفید جو فاسفورس تھا اس کے استعمال پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ یہاں پہ تو ہم نے مطلب بہت زیادہ تفصیل بتائی کہ وہ فاسفورس کیا وجہ تھی، تو وہ ساری وجوہات ہم نے بتائی۔ بہرحال فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے بیماری کا باعث بننے کی وجہ سے، مطلب فیکٹریوں میں جو لوگ کام کر رہے تھے تو مزدوروں کے لیے بیماری کا باعث، بیماری کس وجہ سے تھی؟ مطلب جو ہڈیوں کے جو مہلک امراض تھے، جو مہلک مطلب یعنی جو ہلاک کرنے والی جو چیزیں تھی، جو باعث مطلب جو وجوہات تھی، تو ان وجوہات کی وجہ سے یعنی کیا ہوا؟ یعنی وجہ کی جمع وجوہ ہے، صحیح جمع۔
بہرحال تو فیکٹریوں میں کام کرنے والے جو مزدور تھے تو وہ مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے تھے، اس وجہ سے اس چیز کو کیا کیا بند کرنا پڑا۔ بہرحال آج کل استعمال ہونے والی ماچس میں کیا حفاظتی تدابیر استعمال کی گئی ہے؟ مطلب ایک سوالی نشان ہے کہ آج کل استعمال ہونے والی ماچس میں آج کل جو استعمال ہو رہی ہے، جو ماچس استعمال ہو رہی ہے، کیا اس میں حفاظتی تدابیر سیفٹی تدابیر استعمال کی گئی ہے؟ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ سرخ پاسپورس کا استعمال سرخ پاسپورس کا استعمال تیلی اور رگڑنے والی پٹی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ تیلی اور رگڑنے والی پٹی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ کیوں کر دیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرا جو ایک یہاں پہ اس حوالے سے جو پہلی ویڈیو ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ان ویڈیوز کو یا اس ویڈیو کو باقی جو آنے والی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ سراہیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ کو تعریف بھی کریں گے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، یا مطلب جو ریلیشن یا کسی کے آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں، تاکہ آپ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔